मेरे पास क्वेटा से एक केस आया। इस केस के अंदर भी जिन्नात का ऐसा ही वाकया था। इसकी कहानी कुछ इस तरह थी कि वो शख्स जिन्नी की मोहब्बत में मुब्तला था। वो शख्स क्वेटा से आया। इसका एक जिन्नी से इश्क मोहब्बत और प्यार, लेकिन वो प्यार भी कुछ इस तरह। ये कुछ वाकयात मैं कुछ इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जिन्नात की मोहब्बत, मुआशके और अफेयर्स, प्यार की कहानियाँ तो बेशुमार हैं, लेकिन चंद ऐसे बयान कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे खुद चौंका दिया। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब कैफियत हुई कि क्या जिन्नात ऐसे भी कर सकते हैं? क्या जिन्नात इंसानों के लिए ऐसा कर सकते हैं? वो एक जिन्नी से इश्क कर बैठा और इश्क कुछ इस तरह हुआ बकौल इसके कि मैं हॉस्टल में पढ़ता था और स्टूडेंट था। मैं क्वेटा से दूर एक गांव का रहने वाला हूँ। क्वेटा के एक स्कूल में आया और वहाँ पढ़ता था। एक कमरे के बारे में मशहूर था कि यहाँ जिन्नात हैं और कुदरती वो कमरा हमें अलाट हो गया। हम 3 स्टूडेंट थे। इन 2 को महसूस हुआ कि रात को कोई चीज़ आकर हमारा बिस्तर हिलाती है, हमें तंग करती है, हमारे खाने पीने की चीज़ें खा जाती है। वो दोनों तो कमरा छोड़कर चले गए, लेकिन मैं कुछ इस मिजाज का था। मैंने कहा मैं कमरा नहीं छोड़ूंगा। मुझे और तो कुछ नहीं आता था, बस मेरी वालदा मुझे एक बात बताती थी, बेटा जब कोई खौफ और परेशानी हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना। मैं सारा दिन आयतुल कुर्सी पढ़ता रहता था। वाकयात तो मेरे साथ भी होते रहे, लेकिन मैं निडर रहा और मैं मुसलसल इन वाकयात को नज़रअंदाज करता रहा। नज़रअंदाज करते करते एक दिन मैं रात को सोया तो मैंने ख्वाब देखा। कुछ लोग हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। इनमें एक खानदान कहता है कि ठीक है, तुम इस कमरे से नहीं जाते तो फिर हमारी बेटी से शादी कर लो। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई। मैंने कहा आप कौन हैं? कहा हम जिन्नात हैं, हम यहाँ मुस्तकिल रहते हैं। दरअसल इस जगह एक बहुत पुराना दरख्त होता था, हम इस दरख्त पर रहते थे। ये बिल्डिंग बनी, इस दरख्त को काट दिया तो हमने इसी कमरे का इंतखाब किया। अब हम अपने अलावा इस कमरे में किसी को नहीं रहने देते। अब तक बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन तुम निडर हो और बहुत बेखौफ हो। तुम हमें अच्छे लगे। तुम आयत कुर्सी पढ़ते रहते हो, नमाज भी पढ़ते हो। हम मुसलमान हैं, हम चाहते हैं तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। इस तरह के ख्वाब मुझे बार बार आने लगे। मैंने पहले तो इन्हें ख्वाब समझा और फिर 1-2 लोगों से पूछा तो वो हंस कर कहने लगे कि जिन्नात से शादी कैसे हो सकती है। बहरहाल मेरे साथ फिर कुछ वाकयात होने लगे कि मेरे सब काम खुद ब खुद हो जाते, हत्ता कि अगर कोई शख्स मुझसे लड़ पड़ता, हत्ता कि यहाँ तक कि एक दफ़ा एक उस्ताद ने मुझे मारा तो इनका बहुत बड़ा हादसा हो गया। कोई मुझसे लड़ पड़ता तो इसे सज़ा मिल जाती। एक अरसे के बाद मैंने महसूस करना शुरू कर दिया ये वही चीज़ है जो इनसे इंतकाम लेती है। मैंने इसे रोका। वो जिन्नी ख्वाबों में आकर मुझसे बातें करती। फिर कुछ ही अरसे के बाद इस जिन्नी के साथ मेरा ताल्लुक मियाँ बीवी की तरह बन गया और मैं इसके साथ रहने लगा। मुझे हॉस्टल भूल गया, तालीम भूल गई, दुनिया की सारी रंगीनियाँ भूल गई। बस वो थी और मैं था। आज इस बात को पूरे 27 साल हो गए और मैं इसके साथ रह रहा हूँ। वालिदैन ने मेरी शादी कर दी है। मेरे 3 बच्चे भी हैं। हालांकि अक्सर वो औरतें जिनके ऊपर जिन्नात काबिज होते हैं औलाद नहीं होने देती, या वो मर्द जिनका जिन्नी औरत से कोई ताल्लुक होता है, या तो जिन्नी औरतें अक्सर मर्द तो नहीं बल्कि जिन्नी औरतें ही मर्दों पर आशिक होती हैं, इनकी भी औलाद नहीं होती। लेकिन इसके 3 बच्चे और शादी को 23 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी 27 साल के बावजूद जिन्नी इसके साथ रह रही है। वो कहती है कि मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ना। मेरी बीवी को दवा लाकर देती, ग़िज़ा लाकर देती है, इसके घर के काम करती है। अब दोनों आपस में सहेलियां बन गई हैं। ये जिन्नी किसी शक्ल में इससे इस बात का एहसास दिलाती है कि मैं हूँ। इसकी बीवी भी अब इस बात से बेखौफ हो गई है कि वो औरत आती है या वो मेरी सौकन की तरह मुझसे रह रही है। हालांकि आपस में दोनों की कोई शादी नहीं, वो रह रहे हैं। मैंने इस शख्स को रोका कि शरन हराम है। बेनिकाह किसी के साथ रहना 100% अल्लाह के यहाँ, इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जुर्म है। लेकिन मुझे चंद लोग ऐसे मिले जिन्होंने मेरी बात को माना, लेकिन कुछ ऐसे भी मिले जो मेरी बात को ठुकरा कर चले गए। ठीक है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हम ये दोस्ती नहीं छोड़ सकते, हम ये प्यार मोहब्बत नहीं छोड़ सकते,
اور انہوں نے وہ پیار محبت نہیں چھوڑا۔ جنات کے معاشقے بہت لمبے ہوتے ہیں، جنات کا عشق بہت عجیب ہوتا ہے، اور جنات کی محبت بعض اوقات اولیاء کے خاندانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت نیک صالح ہوتے ہیں، جن ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ولی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جنات کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں تو جن ان کی نسلوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی نسلوں سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی نسلوں سے عشق کرتے ہیں، اور پھر ان کی نسلوں سے وہ محبت، پیار اور عشق بڑھاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس طرح بعض ایسے ہیں جو اولیاء کی نسلوں سے انتقام بھی لیتے ہیں کہ ان اولیاء نے ان جنات کو یا ان کو جنات کے خاندان کو جلایا تھا، یعنی کوئی کسی مریض سامنے آیا اور وہ جنات اس کو تنگ کر رہے تھے، انہوں نے جلایا، یا جنات کو کسی قبضہ کیے گھر سے نکالا۔ تو اس طرح بعض اوقات اللہ والوں کی نسلوں سے انتقام بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات نسلوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ میرے پاس انتقام کے بھی بے شمار واقعات ہیں اور نسلوں کی خدمت کے بھی بے شمار واقعات ہیں، اور بہت زیادہ خدمت بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ انتقام بھی لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب پر میں عمل کر رہا تھا، سامنے ایک جن آ گیا اور جن کی حاضری سے فوراً احساس ہوا کہ یہ مرد ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا، واقعہ دراصل یوں ہے کہ ان صاحب کی 5 نسل پہلے ایک ولی اللہ تھے، میں ان کا غلام تھا، اور ان کی 5 نسلوں کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ اب میں انہیں اس لیے تنگ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی اعمال، نماز، روزہ، تسبیح کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جدید دور کے فیشن، موسیقی اور طرح طرح کی خرافات میں پڑ گئے ہیں۔ میں ان کا دشمن نہیں، میں تو ان کا خیر خواہ ہوں اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں انہیں تب تک تنگ کرتا رہوں گا جب تک یہ اپنے بڑوں کے اعمال پر واپس نہیں آ جاتے۔ میں نے ان کی 5 نسلوں کی خدمت کی ہے، اور جب تک میری زندگی رہے گی میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اگر یہ راہ راست پر چلتے رہے تو ٹھیک، ورنہ میں انہیں راہ راست پر لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس جن سے گفتگو کے بعد میں نے انصاف سے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ کالا جادو ہے یا کوئی کافر جن ہے، یہ تو آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کی 5 نسلوں سے خدمت کر رہا ہے۔ انصاف سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے پھر اس جن کو حاضر کیا اور اس سے معاملات طے کیے، اور اس جن کو منایا کہ یہ صاحب توبہ کے لیے مان گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ یہ اعمال صالح کریں گے۔ میری ان باتوں سے وہ جن مطمئن ہو گیا اور آئندہ اس نے ان صاحب کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ میرے پاس ایک خاندان آیا، ان کے سارے خاندان والے اللہ کے ولی تھے، ان کی پچھلی نسلیں بہت بڑے اولیاء کی اور محدثین کی تھیں، دہلی کے رہنے والے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہر بیٹے کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے اور یہ بیٹی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہر بیٹے کے ساتھ ایک غلام جن ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے اور موت تک اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے ہر دشمن سے انتقام لیتا ہے، اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور ہر پریشانی میں ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ بھی کرنا چاہے تو اس کو گناہ سے روکتا ہے اور اس کی منت کرتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ہمارے ہر مرد کے ساتھ یہ جنات ہوتے ہیں، اور اس کا ہمیں اس لیے علم ہے کہ ہمارے بڑے آج سے 8 نسلوں پہلے ولی گزرے تھے اور ان کے پاس جنات پڑھتے تھے اور جنات ان کی خدمت کرتے تھے، اور ان کے ذریعے بے شمار جنات مسلمان ہوئے تھے، اور جنات کو انہوں نے اللہ اللہ اور آخرت سکھائی تھی۔ اسی سلسلے میں جنات کی نسلیں ہمارے خاندان کی خدمت کرتی ہیں اور ہمارے خاندان کے ہر مرد کی خدمت کرتی ہیں، اور عورتوں کے قریب مرد نہیں آتے، عورتوں کے قریب عورتیں آتی ہیں اور وہ عورتوں کی خدمت کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں پردے کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کا احساس کرتے ہیں۔ کچھ باتیں کرتے کرتے بہت سی ایسی بات جو بس میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے کہہ ڈالوں، میں نے کہہ ڈالی۔ میں بغدادی جن کی باتیں بتاتا بتاتا پھر کہیں اور نکل گیا اور جی میں آیا کہ آپ سے یہ باتیں بھی کہہ دوں۔ بغدادی جن نے ایک راز مجھے بتایا اور اس راز کو میں نے پھر بے شمار لوگوں کو دیا اور ان کو بہت فائدہ ہوا۔ اس بغدادی جن نے کہا، بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کے گھر میں کوئی خزانہ ہے اور وہ خزانے کی تلاش میں بھی رہتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خزانہ نہیں ملتا
یا لوگ اس سے طرح طرح کے وعدے کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور خزانہ تلاش ہوتا نہیں، بلکہ خزانہ تو تلاش نہیں ہوتا، اس خزانے کے نام پر بہت سا مال اور بہت سی دولت اور بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بغدادی جن کہنے لگے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی خزانہ ہے، یا پھر آپ کو اس کا احساس نہیں اور آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خزانہ ہے، تو اس بغدادی جن نے ایک عمل دیا۔ وہ عمل قارئین میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد، یعنی شب جمعہ کو، وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر 121 دفعہ سورۃ علم نشرہ بما تسمیہ، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی، اور 121 مرتبہ سورۃ والضحیٰ بما تسمیہ، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی۔ یہ پڑھنے کے بعد مستقل یہ پڑھنا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ سورۃ علم نشرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ بس اس کو پڑھنا ہے اور بے حساب پڑھنا ہے، تقریباً 3 گھنٹے تک مسلسل یہی پڑھنا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ عمل ہر جمعرات کو کرنا ہے، یعنی ہر شب جمعہ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے سورۃ علم نشرہ، پھر سورۃ والضحیٰ، اسی تعداد میں کھلا پڑھنا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کو مستقل پڑھنا ہے 3 گھنٹے مسلسل، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، اور اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے 7 جمعراتیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو جلدی، کسی کو دیر میں۔ کوئی آج تک ایسا نہیں کہ کسی کو عمل میں اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اگر خزانہ ہوتا ہے تو خواب میں اطلاع ہوتی ہے، اگر خزانہ نہیں ہوتا تو خواب میں اطلاع نہیں ہوتی، یا بعض اوقات خزانہ نہیں ہوتا تو اطلاع ہو جاتی ہے کہ خزانہ نہیں ہے۔ یہ عمل بہت مؤثر اور طاقتور ہے۔ خزانے کے بارے میں فوراً اطلاع ہو جاتی ہے کہ خزانہ ہے یا نہیں۔ اگر خزانہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ بغدادی جن کہنے لگے اکثر خزانے کے اوپر جنات کا قبضہ ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات قبضہ نہیں ہوتا، دراصل پیرا ہوتا ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے پیرا ہوتا ہے۔ یہ خزانہ کس صدی میں، کس سن میں، کس سال میں، کس دن اور کس وقت، کس شخص کی مقدر میں ہے اور کس شخص کے لیے اس کے حصے میں ہے۔ فرمایا اگر وہ جنات خزانہ نہ دیں تو ان سے چھیننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ رزق و مال و وبال بن جاتا ہے، قتل و غارت کا ذریعہ بنتا ہے، مسائل اور مشکلات کا ذریعہ بنتا ہے، سکون اور چین کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ میں نے بغدادی جن سے پوچھا کہ اب ایک شخص کو خزانہ مل بھی گیا، اس پر جنات قابض ہیں، تو پھر اس کا اگلا حل کیا ہے کہ جنات کو کیسے راضی کیا جائے؟ فرمایا کہ بعض اوقات جنات سے اگر ایسی عمل کے ذریعے اس عمل کو اگر مسلسل کیا جائے تو اس عمل کے ذریعے خود جنات مذاکرات پر آ جاتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں، یا یہ ہے کہ یہ خزانہ آپ نہ لیں، یہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بنتا۔ ویسے اس عمل سے اکثر جنات اس کا خود حل نکالتے ہیں اور اس کی خود ترتیب بناتے ہیں، اور اگر آپ کو جنات روک دیں تو پھر جنات کو اصرار نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات حق کسی اور کا ہوتا ہے اور وہ جنات اس پر چوکیدار ہوتے ہیں، اور کسی اور کا حق کھایا جائے تو وہ خیر کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، عافیت کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ بغدادی جن کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ ایک انسان کو بغداد ہی میں یہ عمل بتایا تھا۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے پرانے دور کے کھنڈرات تھے، وہ کھنڈرات ختم ہو گئے، وہاں نئی آبادیاں بن گئیں، لیکن اس شخص نے یہ عمل کرنا شروع کیا۔ اسے خواب میں بتایا گیا کہ اسے تیسرے گھر کے اندر ایک خزانہ ہے، وہ گھر اس کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ اب اس نے بڑی مشکل سے وہ گھر خریدا، اس کو منہ مانگے دام دیے، منہ مانگے پیسے دیے، اور وہ گھر خریدا۔ جب گھر خریدا، اس گھر میں جا کر اس نے یہ عمل شروع کیا۔ ہر شب جمعہ کو یہی عمل کرتا تھا۔ یہ عمل کرتے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے لگتے تھے، لیکن وہ کرتا تھا۔ آخر کار کچھ ہفتوں کے بعد وہ جنات سامنے آئے جو اس خزانے کی چوکیداری پر مامور تھے۔ وہ کہنے لگے یہ 21ویں عباسی خلیفہ کا خزانہ ہے، اور اس خلیفہ کا اسی جگہ پر محل تھا۔
یہاں اس کا خزانہ جہاں تیرے گھر کا مین ہال ہے اس کے نیچے دائیں طرف کھودو تو وہاں تجھے صرف 12-13 فٹ کھودنے سے ایک دروازہ ملے گا۔ وہ لوہے کا دروازہ ہے، اس پر ایسا کیمیکل لگایا گیا ہے کہ صدیوں کے بعد بھی اس کو زنگ نہیں لگا۔ اس کا تالا ہے، اس تالے کو کھولنے کے لیے ایک اسم بتایا، پھر فرمایا دیکھ تجھے سب کچھ بتا دیا، لیکن یہ خزانہ تیرا نہیں، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا، اتنا مہنگا مکان لیا، اتنے مہینوں کی محنت کی، خزانے کے قریب پہنچ کر بھی کہتے ہیں کہ خزانہ تیرا نہیں۔ بغدادی جن کہنے لگے کہ وہ شخص میرے پاس اور کہنے لگا کہ چونکہ آپ نے نصیحت کی تھی کہ خزانہ کسی اور کا ہو تو اس خزانے کو نہ لینا۔ میں نے جنات سے اصرار نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ خزانہ مجھے مل جائے۔ میں نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مسلسل ہر شب جمعہ کو یہی عمل کرتے رہو۔ اس نے کرنا شروع کر دیا۔ 2.25 سال تک یہ عمل کیا۔ آخر 2.25 سال کے بعد ان جنات کو ترس آیا۔ ان جنات نے اس خزانے کو حاصل کرنے کا ایسا عجب حل بتایا، اور حل بھی ایسا بتایا کہ بہت بڑا مفتی بھی کہے کہ یہ کیسا زبردست فتویٰ ہے کہ جس میں حرام نام کی کوئی چیز نہیں۔ بغدادی جن کہنے لگے کہ میں خود اس حل پر حیران ہوا اور اس حل کو جان کر حیران ہوا۔ انہوں نے حل بتایا اور آج وہ شخص بغداد کا سب سے مالدار اور رئیس آدمی ہے۔ بغدادی جن کہنے لگے کہ میں نے اس عمل کو بے شمار لوگوں کو دیا۔ مشقت کا عمل تو ہے، لیکن اگر خزانہ موجود ہو تو آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور بغدادی جن کہنے لگے اکثر 90% لوگوں کو وہ خزانہ مل جاتا ہے، صرف 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یا تو محنت و استقامت سے کتراتے ہیں یا کہتے ہیں جھوٹ ہے، عمل میں دھوکہ ہے، حالانکہ عمل بالکل سچا ہے، اس میں 1% بھی دھوکہ فریب نہیں۔ عمل کے اندر طاقت، تاثیر، قوت اور جان بھی ہے، لیکن کوئی محنت کرنے والا ہو۔ فرمانے لگے کہ میاں بیوی میں بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہو کہ بیوی سال ہر سال سے بیٹھی ہے، میاں نے بلایا نہیں، یا میاں بیٹھا ہے بیوی بلاتی نہیں، اور اتنی نفرت ہو گئی ہو کہ محبت زمین میں دفن ہو گئی ہو، اور محبت کے خزانوں کو اگر زمین سے نکالنا ہو تو اس کے لیے یہی عمل نہایت کامیاب ہے۔ ہر شب جمعہ کو اسی ترتیب کے ساتھ اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر اس کے تصور کے ساتھ، شوہر اگر ناراض ہے تو بیوی اس کے تصور کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ اس عمل کے انوکھے کمالات ہیں، انوکھے فائدے ہیں۔ بغدادی جن کہنے لگے میاں بیوی کی نفرت کو دور کرنے کے لیے، خزانوں کو نکالنے کے لیے اور کائنات میں تسخیر پانے کے لیے اس عمل میں بہت جان ہے، اس عمل میں بہت تاثیر ہے، اور اس عمل میں بہت طاقت ہے۔ وہ بغدادی جن کہنے لگے یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تو قارئین میں آپ سب کو اس عمل کی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ انوکھا عمل ہے اور اس کے انوکھے فائدے ہیں۔